अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मूथ स्क्रिप्ट नॉवेल्स। कैसे हैं आप लोग? और होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कोई ऐसा नावल हो जो आप लोग चाहते हो मैं पढूं। अभी आज जो मैं नावल पढ़ने वाली हूँ ये भी एक कंप्लीट नावल है। इसका नाम है इनकार भी इकरार भी, और इसकी जो राइटर है वो है राहत वफ़ा। और अब बहुत शॉर्ट सा नावल है और होप सो आप लोग को अच्छा लगेगा। और अब पढ़ते हैं। ताहिरा बेगम बावर्ची खाने से निकलकर सीधी उसके कमरे में आई तो हस्बे मामूल सर पीट लिया। दो दिन के 11 बजे भी वो दिन के 11 बजे भी मोबाइल फ़ोन पर बातें करने में मसरूफ़ थी। कहकर लगाते हुए उन पर नज़र पड़ी तो होंठ भींच लिए। फ़ोन जल्दी से ऑफ कर दिया। राहमीन, क्या करूं, कैसी तरबियत करूं तुम्हारी? वो बोली तो वो उछलकर उनके गले का हार बन गई। अम्मी, वो ज़रियाब का फ़ोन था। मैं फ़ोन की बात नहीं कर रही। दिन के 11 बज रहे हैं। कमरे का हाल देखो। ये चाय का भरा कप, ये ग्लास में बचा हुआ दूध और ये जूस का खाली ग्लास कमरे में है। इन्होंने एक कड़ी तनकीदी निगाह से कमरे का जायजा लेते हुए कहा। तो डांटे ना इस कामचोर नजमा को। क्यों? इस गरीब को अपनी मर्जी के खिलाफ कमरे में घुसने नहीं देती। कितनी बार झाड़ू डस्टर लेकर वो कमरे में आती है और फिर डांट खाकर चली जाती है। वक्त वक्त पर सफाई किया करे। राहमीन, मुझे तो फिक्र है कि तुम्हारा क्या होगा। अरे बस, कल से माह रमज़ान शुरू और ईद के बाद शादी। अभी तक तुम्हारा लाउबाली पर ख़त्म नहीं हो रहा। शादी का मतलब क्या है? इसने सवाल दागा। घरदारी। तो मुझे नहीं करनी शादी। कह दें आप फूफो जानी को, वो बड़ी हैं। वो बड़ी बेपरवाही से कहकर मुस्कुराने लगी। राहमीन, ये काम तो तुम्हारे पिया और दादी करेंगे। इन्होंने ही सर चढ़ा रखा है तुम्हें। ताहिरा बड़े इत्मीनान से कहकर बाहर चली गई। जाने लगी तो वो बोली, मैं ज़रियाब से अभी बात कर लेती हूँ। वो पलटी और घूर कर रह गई और फिर इसने इनके जाते ही ज़रियाब का नंबर मिलाया। हाय जान। ज़रियाब की शोख आवाज़ आई तो वो बेजारी से बोली, ज़रियाब, मैं तुमसे शादी नहीं कर रही। बता दो फूफो जाने को। व्हाट? क्या कह रही हो? वो ज़ोर से चिल्लाया। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। किसी घर संभालने वाली से कर लो। राहमीन, क्या अहमकाना बात कर रही हो? मैं मीटिंग में हूँ, फिर बात करते हैं। वो कुछ ना समझते हुए बोला। बस मैंने बता दिया, बाय। इसने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया और पुरसकून होकर आंखें मूंद ली। इकलौती औलाद होने का ठीक ठाक फ़ायदा उठाया इसने। वो तैब अशरफ साहब की आंखों की रोशनी थी और दादी के दिल का करार। ताहिरा को भी चैन और करार वही थी, लेकिन माँ होने के नाते वो इसकी अच्छी तरबियत भी करना चाहती थी। ज़िंदगी बसर करने के तौर एतवार भी समझाना चाहती थी। मगर इनकी हल्की सी सर्जनिश और नसीहत भी तैब साहब और दादी को बहुत बुरी लगती थी। ताहिरा राहमीन बच्ची है, इसको यूं डांटने की ज़रूरत नहीं। भाई, हमारे सामने हमारी बच्ची को कुछ नहीं कहा करो। अभी इसके खेलने कूदने के दिन हैं, वगैरह वगैरह। ये और इस तरह के जुमले इन्हें सुनने पड़ते तो वो चुप हो जाती। अब जबकि इसकी शादी होने वाली थी तो अब भी इन्हें संजीदगी से कुछ समझाने की इजाज़त नहीं थी। वो माह रमज़ान में इस्तेमाल होने वाला सामान की फहरिस्त बनाकर बाहर आई तो अम्मा राहमीन के कमरे में आ रही थी। इनके बोलने से पहले ही बोली, ताहिरा बच्ची चंद दिनों की मेहमान है, सुबह सुबह उसे डांट कर आई हो। अम्मा, सुबह सुबह? दिन चढ़ चुका है और चंद रोज़ की मेहमान के साथ नेमा आपा क्या करेंगी ये मालूम है आपको? हाँ भाई, क्यों? नामा की क्या मजाल? वो चिल्लाई। नेमा आपा की बड़ी बहू हिना कितनी सलीके शार है और नामा आपा को राहमीन के तौर एतवार पर दबी दबी शिकायत भी है। वो तो ज़रियाब की ज़िद पर इन्होंने हाँ की है। तो कौन मिन्नत कर रहा है नेमा की? इनकार कर दे। मेरी राहमीन के लिए रिश्तों की कमी है क्या? वो बोली। मजबूरन ताहिरा ही चुप हो गई। रात खाने पर राहमीन ने इटलाते हुए बाप के गले में बाहें डालते हुए कहा, पापा, अच्छा पापा, मैं पहले इसको क्या पढ़ी थी पापा, मुझे ज़रियाब से शादी नहीं करनी। ताहिरा बेगम के हाथ का नवाला हाथ में ही रह गया। क्या मतलब?
اشرف صاحب نے بہت حیرت سے پوچھا تو طاہرہ بیگم نے خاصی سختی سے کہا، آج چاند رات ہے، منہ سے اچھی باتیں نکالو، منہ پھٹ اور بدلحاظی کی انتہا کر دی ہے تم نے۔ او طاہرہ، بچی کی بات تو پوری سننے دو۔ دادی نے انہیں خاموش کرا دیا۔ ہاں بولو بیٹا، اشرف صاحب نے بڑے اطمینان سے سلاد اپنی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے پوچھا تو وہ بولی، پاپا شادی کا مطلب گھرداری ہے، تو مجھے شادی نہیں کرنی، شادی نہیں کرنی یا زریاب سے نہیں کرنی۔ اشرف صاحب نے کھانا ختم کرنے کے بعد پانی گلاس میں ڈالتے ہوئے کہا تو طاہرہ بیگم سے ضبط نہ ہو سکا، وہ اٹھ کر چلی گئی اور پھر عشاء کی نماز پڑھ کر انہوں نے راہمین کی ہدایت کے لیے، خوشی کے لیے رو رو کر دعائیں مانگی تھیں۔ زریاب نے آسمان پر مسکراتے چاند کو دیکھا اور اس کا فون نمبر ملایا۔ اس کی اٹینڈ کرتے ہی وہ شوق ہو گیا۔ میرے چاند کو چاند مبارک ہو۔ زریاب، اپنا چاند بدل لو، وہ کڑے تیور کے ساتھ بولی۔ کیا مطلب؟ وہ کچھ نہ سمجھ سکا۔ میں نے پاپا کو کہہ دیا ہے۔ کیا؟ میں تم سے شادی نہیں کر رہی۔ بڑے اسپاٹ لہجے میں بولی تو وہ سیخ پا ہو گیا۔ راہمین، تم ہوش میں تو ہو؟ کیا بک رہی ہو؟ میں نے فیصلہ سنایا ہے، آگے جو تمہاری مرضی۔ راہمین، خدا کے واسطے بے خدا مذاق مت کرو۔ زریاب، میں مذاق نہیں کر رہی، مجھے تمہاری ذہنی حالت پر شک ہو رہا ہے۔ مجھے پھپھو کی بڑی بہو نہیں بننا۔ یہ کیسی باتیں سوچنے لگی ہو؟ میں حیران ہوں، میری محبت کو کس نظر سے دیکھ رہی ہو؟ تم کسی اور سے محبت کر لو، میں اپنا فیصلہ بدلنے والی نہیں۔ جسٹ شٹ اپ۔ وہ قسمیں وعدے سب کیا تھے؟ وہ چلایا۔ منگنی کے بعد کیے تھے، اب منگنی ختم تو بکو مت۔ اچھا پلیز میرا دماغ نہ چاٹو، پاپا سے بات کر لینا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ زریاب کا چہرہ تمتما اٹھا۔ اسے اس غیر متوقع صورتحال کا قطعاً اندازہ نہیں تھا۔ صبح تو وہ مذاق سمجھ کر ٹال گیا تھا، لیکن اب اتنی سرد مہری کا مظاہرہ کرنے پر وہ سخت متحیر تھا۔ الجھن میں ٹہلنے لگا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس سے بات کرے۔ پھر جیسے بجلی کی مانند ہنا بھابھی کا خیال ذہن میں کوندا تھا تو وہ سیدھا کچن میں آ گیا۔ ہنا کچن میں سحری کے لیے سالن بنا رہی تھی۔ اس نے سب کام چھوڑ کر اسے ساتھ لیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ بات کیا ہے زریاب؟ اس نے منو عین راہمین کی باتیں بتائی۔ ہنا کو یقین نہیں آیا۔ یہ کیسی بات ہے راہمین؟ ایسا کیسے کہہ سکتی ہے وہ بھی شادی سے 1 ماہ پہلے؟ میں جانتا ہوں وہ ضدی، خودسر اور احمق لڑکی ہے، مگر اب کرنا کیا ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ یہ بات پہلے طاہرہ مامی سے کر لی جائے۔ ہنا نے خیال ظاہر کیا۔ تو کریں، یہ لے فون۔ اس نے جلدی سے اپنی جیب سے موبائل فون نکال کر دیا۔ اس وقت مناسب نہیں، صبح کر لوں گی۔ آپ وجہ معلوم کیجیے گا۔ راہمین میرے جذبات، خاندان کی آبرو کیسے خاک میں ملا سکتی ہے؟ وہ خاصا ڈپریس تھا۔ فکر نہ کرو، سحری کے بعد موقع دیکھ کر بات کر لوں گی۔ حیرت کی بات ہے، اماں نے تو کل ہی عروسی ڈریس ٹیلر کو دیا ہے۔ ہنا بھی متفکر سی ہو کر بولی۔ میری سمجھ میں تو خود کچھ نہیں آ رہا۔ کیا پتا راہمین مذاق میں یہ بات کہہ رہی ہو؟ ہنا نے تنکے کا سہارا لیا۔ وہ بہت سیریس تھی۔ چلو چھوڑو، صبح دیکھیں گے، مجھے کچن میں کام نپٹانے ہیں، تم پریشان نہ ہو۔ ہنا اسے تسلی دے کر چلی گئی۔ خانسامہ نے گرم پراٹھا توے سے اتارا تو طاہرہ نے گرم دودھ کا جگ اور آملیٹ میں ٹرے میں رکھ کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھنے کو کہا۔ خود بھی فریج سے جیم اور دہی نکال کر ڈائننگ روم میں پہنچی تو اشرف صاحب اماں ہی موجود تھے، راہمین نہیں تھی۔ وہ بنا کچھ کہے راہمین کے کمرے میں آ گئی۔ راہمین اٹھو، سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ امی تو میں کیا کروں؟ وہ بڑبڑائی۔ اس بار روزے رکھنے ہیں۔ مجھے نہیں رکھنے، سونے دیں۔ راہمین، روزے فرض ہیں، ان کی معافی نہیں۔ انہوں نے کچھ پیار اور نرمی سے سمجھایا۔ امی پلیز، میں نہیں رکھ سکتی، ایسے نہیں کہتے، اٹھو شاباش۔ او ہو، مجھے نہیں رکھنے، وہ یہ کہہ کر کروٹ بدل کر سو گئی۔ تب تعصب کے بارے کے ساتھ وہ ناکام سی ہو کر آ گئی، مگر اس احساس ندامت سے اشرف صاحب یا اماں کو کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ بجھی سی خود ہی بولی، روزے نہ رکھنا کتنا بڑا گناہ ہے، اپنی لاڈلی کو آپ ہی بتا دیں۔ ارے راہمین کی بات کر رہی ہو؟ اماں نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے پوچھا۔ جی اماں، طاہرہ نے آدھا پراٹھا توڑ کر اپنی پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا۔ کمال کر رہی ہو،
دھان باندھ سی بچی کیسے روزے رکھ سکتی ہے؟ اماں نے خاصی استغاثیہ انداز میں کہا۔ اماں، روزے فرض ہیں، جوان بچی ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ چلو یہ اس کی مرضی ہے، خود ہی رکھ لے گی۔ اشرف صاحب سحری میں گرم دودھ میں آملیٹ ڈال کر پیتے تھے، آرام سے پیتے ہوئے بولے، یہ فرض ہے، مرضی کہاں سے آ گئی؟ کیسا دین ہے آپ کا؟ طاہرہ بیگم کو غصہ آ گیا۔ کچھ بھی ہے، بچی کو مجبور تو نہیں کر سکتے، میں خود سمجھا دوں گی، اماں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اشرف صاحب بھی اٹھ گئے۔ طاہرہ بیگم تنہا کرتی رہ گئی۔ وہ کیا کرتی؟ کوئی ان کا رحمین کی تربیت کے لیے مددگار ہی نہیں تھا۔ اس وقت تو وہ دل تھام کے رہ گئی۔ جب ہنا نے فون پر رحمین کے ارادے بتائے، ہنا کو فی الحال انہوں نے خاموش اختیار کرنے کا کہا اور خود آفس کے لیے تیار ہوتے اشرف صاحب کو گھیر لیا۔ یا خدا، رحمین کی مانگتوں کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ اب کیا کر دیا رحمین نے؟ وہ بریف کیس میں فائلز رکھتے ہوئے بولے، کیا نہیں کیا؟ زریاب کو فون پر شادی نہ کرنے کا فیصلہ سنایا ہے۔ ہنا بہت پریشان تھی۔ زریاب اپسیٹ ہے۔ ہنا کیوں پریشان ہے اور زریاب کیوں اپسیٹ ہے؟ انہوں نے خاصے تحمل سے پوچھا۔ شادی کے گھر میں کیسی پریشان ہونی چاہیے اشرف صاحب؟ رحمین کے انکار کی بھی کوئی وجہ تو ہوگی۔ آپ کے لاڈ پیار نے بگاڑ دیا ہے۔ ذرا سا بھی احساس سے ذمہ داری نہیں ہے اس میں، صرف گھرداری سیکھنے کی بات کو جواز بنا لیا اس نے۔ وہ بولی، تو تم بھی بلا وجہ اسے ایسی باتوں سے ڈراتی ہو؟ اشرف صاحب، یہ حقیقتیں آپ کو پسند کیوں نہیں آتی؟ طاہرہ، جس بات سے وہ چڑھتی ہے اس کو کرنا ضروری ہے کیا؟ کب تک چڑھتی رہے گی؟ اور اب وہ چھوٹی بچی نہیں ہے، شادی کے بعد زندگی اور ہوتی ہے۔ میں ماں ہوں، دشمن نہیں ہوں اس کی۔ وہ بھی غصے میں آ گئی۔ گھرداری کے لیے نوکر چاکر مل جاتے ہیں۔ نیما آپا جانتی ہیں رحمین میری نازوں سے پلی بیٹی ہے، وہ بولے۔ آپ اسے سمجھائیں کہ زبان بند رکھے، فضول باتیں نہ کرے۔ اگر رامین نے فی الحال شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو چپ ہو جائیں پلیز۔ کیسے باپ ہیں آپ جس کی بیٹی کی شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہے اور وہ یہ کہے؟ اچھا فی الحال میں لیٹ ہو رہا ہوں، شام افطار کے بعد تسلی سے رحمین کو سمجھاؤں گا۔ اشرف صاحب یہ کہہ کر چلے گئے۔ شام افطار کے بعد جو ہی اشرف صاحب مغرب کی نماز پڑھ کر آئے، طاہرہ نے چائے تیار کر کے ان کو بھجوائی تو عین اسی وقت نیما آپا کا فون آ گیا۔ طاہرہ نے فون فوراً اشرف صاحب کو جا کر تھما دیا۔ جی نیما آپا، میں چاہ رہی تھی کہ رحمین کو 1-2 روز کے لیے لاہور بھیج دو، زیورات اور جوتوں کی خریداری کروا دوں۔ نیما آپا نے بنا کچھ سنے ہی ایسی بات کہہ دی کہ اشرف صاحب گڑبڑا کے، وہ دراصل میں ڈرائیور کو بھیج دیتی ہوں، نیما آپا نے ٹوکا۔ مجھے رحمین سے بات تو کر لینے دیں۔ کیسی بات؟ رحمین چاہتی کیا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، اگر لاہور سے نہیں کرنی تو میں رقم آن لائن کرا دیتی ہوں۔ نیما آپا نے بات نہ سمجھتے ہوئے تو اشرف صاحب کے کچھ بھی کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ میں بتا دوں گا، ٹھیک ہے، اور طاہرہ سے میری بات کراؤ، انہوں نے کہا تو اشرف صاحب نے جلدی سے فون طاہرہ بیگم کو تھما دیا۔ جی آپا۔ طاہرہ، مہندی کا انتظام میری طرف سے کرنا۔ جی آپ کی طرف سے؟ طاہرہ نے کچھ حیرت سے پوچھا۔ بھائی میری بھتیجی ہے، مہندی پھپھو کی طرف سے ہوگی۔ او اچھا ٹھیک ہے، طاہرہ بجھی سی بولی۔ فون بند کرنے کے بعد چند لمحوں وہ سکتے کی سی کیفیت میں کھڑی رہی۔ اشرف صاحب نے پکارا، ایسا کیا کہہ دیا آپا نے جو آپ سننا نہیں چاہتے تھے؟ وہ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے سن لی ہے ان کی بات، مگر میرے لیے میری بیٹی مقدم ہے۔ اشرف، آپ غلط کر رہے ہیں، یہ معمولی بات نہیں، آپ کی بہن کے گھر کی بدنامی ہوگی۔ بیٹی کی کھلونا خریدنے کی فرمائش نہیں ہے، 2 گھروں کی آبرو کی بات ہے۔ رحمین ناسمجھ ہے۔ طاہرہ بولتی چلی گئی۔ تو پھر کیا کروں؟ بیٹی کو ناراض کر دوں؟ اس میں ناراضی کی بات نہیں ہے، نہ سمجھی کی بات ہے۔ آپ بھول رہے ہیں رحمین نے زریاب کو پسند کیا ہے، غیر ضروری بات پر اڑی ہے نا طاہرہ۔ اشرف صاحب نے کچھ کہنا چاہا۔ اشرف، فی الحال آرام سے رحمین کی باتیں ٹالیں، مگر شادی کی بات کریں۔ طاہرہ نے اتنے تحمل سے کہہ کر پہلی مرتبہ اشرف صاحب کی توجہ سے ان کی بات سنی۔ جو ہی زریاب اوصاف تراوی پڑھ کر آئے، نیما بیگم نے زریاب کو گاڑی نکالنے کا کہا۔
اماں خیریت اس وقت؟ کیوں بھائی اس وقت کیا ہے؟ بازار کے بکھیڑے تو اسی وقت نپٹائے جائیں گے، وہ بولی۔ اماں آج پہلا روزہ تھا، بہت عجیب سی کیفیت ہے۔ اس نے عذر پیش کیا۔ زریاب دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ روزے کے ساتھ بازاروں کے چکر نہیں لگتے؟ چلو ضروری جانا ہے۔ انہوں نے اسے لتاڑا کہ زریاب گمسم سا ہنا بھابھی کا منہ دیکھنے لگا۔ اماں اپنا بٹوا اور سامان کی فہرست اٹھائے کمرے میں گئی تو بولا، بھابھی اماں کو بتا دینا چاہیے، رحمین بہت ضدی لڑکی ہے، بعد میں اماں بہت خفا ہوں گی۔ نہیں، میں نے طاہرہ مامی کو بتا دیا ہے، اب جو کہنا ہے وہ کہیں۔ اور کچھ دیر پہلے اماں نے اشرف ماموں اور طاہرہ مامی سے بات کی ہے، انہوں نے انکار کیا ہوتا تو اماں بتا دیتی۔ تو پھر یہ کہ اللہ پر توکل رکھ کر خاموشی سے ویسا کرو جیسا اماں چاہتی ہیں۔ لیکن کیا؟ اماں نے آتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، آئیں چلیں۔ زریاب ٹال گیا۔ ہنا اور اماں ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ زریاب دل میں رحمین کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ رحمین شادی سے انکار کرے گی، جس سے وہ شدید محبت کرتا ہے اور جسے خود رحمین نے بھی پسند کیا۔ منگنی کی انگوٹھی پہنتے ہوئے کتنا خوبصورت انداز میں شرمائی تھی۔ اب اسے کیا ہو گیا؟ کہیں اسے کوئی تو اتنا سوچ کر وہ بے قرار ہو گیا۔ اشرف صاحب نے طاہرہ کو بتایا تو وہ پھٹ پڑی۔ اشرف، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ بیٹی نے بچوں کا کھیل سمجھا اور آپ نے مان لیا؟ تو کیا کروں؟ کیا ضرورت تھی ڈرانے کی؟ ارے بچی ہے، شادی کے بعد خود سمجھ جاتی۔ وہ بھی غصے میں بولے۔ برسبل تذکرہ، پتہ نہیں کیا لفظ ہے، ٹھیک ہے، اگر غلط پڑھی تو اس کے لیے سوری۔ چھوٹی سی نصیحت کر دی تو اسے ضد بنا لیا۔ کتنی نامعقول بات ہے۔ اپنی بہن کا سوچیں اور اپنی عزت کا سوچیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ آپ باپ ہیں۔ وہ بہت جذباتی ہوگی۔ اچھا کچھ حل نکالتے ہیں۔ وہ نرم پڑ گئے۔ کس بات کا حل؟ شادی ہوگی بس۔ سوچتا ہوں تم اسے کچھ نہ کہنا۔ مجھے خاموش کرا کر بیٹی کو خود سر اور بدتمیز بنا دیا ہے۔ انگریزی تعلیم کے سوا کیا ہے اس کے پاس؟ نہ نماز، نہ روزہ، دین اور دنیا دونوں ہی اکارت۔ طاہرہ بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی تو اشرف صاحب آفس کے لیے تیار ہونے لگے۔ مزید 2 روز خاموشی کی نظر ہو گئے۔ پھر اتفاقاً نامہ آپا کی علالت کی اطلاع آئی تو اشرف صاحب نے فوراً طور پر سب کے ساتھ لاہور جانے کا فیصلہ کیا۔ رحمین کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ وہ بڑے نارمل انداز میں ہنسی مسکراتی ساتھ گئی۔ نامہ آپا کا شوگر لیول کم ہو گیا تھا۔ 2 روز ٹھہر کر اشرف صاحب، طاہرہ اور اماں جان واپس آ گئی۔ ہنا کے سمجھانے پر رحمین کو چند دن کے لیے چھوڑ آئے۔ آتے ہوئے طاہرہ نے زریاب اور ہنا کو رحمین کے انکار کی وجہ بتا دی، جس پر وہ دونوں مطمئن ہو گئے۔ انہیں رحمین کے معصوم سے انکار کی وجہ نے بہت لطف دیا تھا۔ رحمین نے رکنے پر ہچکچاہٹ کی، لیکن پھر ہنا کے اصرار پر رک گئی۔ زریاب تو اس سے ویسے بھی کھچا کھچا تھا، لیکن رحمین کو کہاں اس بات کی پرواہ تھی۔ وہ ماں باپ کے یہاں سے خاموشی سے جانے پر حیران تھی۔ دادی کو بھی اس نے کئی بار ٹٹولا، مگر شادی سے انکار والی بات کسی نے نہیں کی۔ بس طاہرہ نے فقط جاتے ہوئے اتنا کہا، شادی کے معاملے میں زبان بالکل بند رکھنا، جو کہنا سننا ہے وہ ہم کہیں گے۔ نعمہ آپا کی طبیعت ناساز ہے، فی الحال ایسی کوئی بات نہیں کرنی۔ طاہرہ کے بات پر وہ چپ ہو گئی۔ اس وقت وہ ہنا بھابھی اور ننے چاند کے ساتھ پھپھو کے پاس بیٹھی تھی۔ تبھی زریاب آ گیا اور اسے نظر انداز کرتا ہوئے ہنا سے بولا، بھابھی یہ گلاب دیں۔ اور جمیلہ کہاں ہے؟ ہاں وہ اپنے گاؤں گئی ہے، گلاب دین کی اماں کی طبیعت خراب ہے، 1 ہفتے کی چھٹی پر گئی ہے، ہنا نے بتایا۔ اور اب گوشت، سبزی، پھل کون سنبھالے گا؟ اور سب چیزیں کچن میں رکھی ہیں میں نے۔ وہ بولا، او میں تو چاند کو نہلانے جا رہی ہوں، پلیز رحمین سب چیزیں دیکھ لو۔ ہنا نے براہ راست رحمین کو مخاطب کیا تو وہ جذبت سی اٹھی اور ہکلائی، جی میں جاتی ہوں۔ وہ جانے لگے تو زریاب کو جیسے یاد آ گیا، بھابھی میری شرٹ بھی استری نہیں ہے۔ رحمین میری جان، کچن سے فارغ ہو کر صرف 1 شرٹ زریاب کی استری کر دینا، باقی میں کر دوں گی۔ جی رحمین کے منہ سے کچھ عجیب سے انداز میں نکلا۔ زریاب باہر نکل گیا تو رحمین بھی باہر نکل آئی۔ رحمین نے شاید زندگی میں پہلی مرتبہ کام کرنے تھے۔ وہ پریشان حال کچن میں سب چیزیں کو دیکھ رہی تھی۔
زریاب نے دانستہ جھانک کر دیکھا اور اندر آ گیا۔ پریشان ہو؟ وہ بولا۔ یہ سب چیزیں کہاں اور کیسے رکھنی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ گوشت صاف کر کے دھونا اور پھر پانی نکالنے کے بعد ڈیپ فریزر میں رکھو۔ سبزیاں اور پھل دھو کر فریج میں رکھتے ہیں۔ زریاب یہ کہہ کر چلا گیا۔ وہ سر تھام کر رہ گئی۔ اتنے مشکل کام؟ شرٹ الٹی سیدھی استری کر کے فارغ ہوئی تو سر میں درد ہو رہا تھا، جسم تھکن سے چور تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس سے ایک کپ چائے بنوائے۔ ہنا بھابھی روزے سے تھی، انہیں بھی نہیں کہہ سکتی تھی، لہٰذا بیڈ پر تکیے میں منہ دے کر سو گئی۔ آنکھ ہنا بھابھی کی آواز پر کھلی۔ رحمین پلیز، افطار کا وقت ہو رہا ہے، کچن میں میری مدد کروا دو۔ جی میں، وہ بمشکل یہ کہتی اٹھی۔ چلو آ جاؤ، پکوڑے اور فروٹ چاٹ تم بنا لو۔ ہنا بھابھی یہ کہہ کر چلی گئی۔ اسے اچھا نہیں لگا کیونکہ ایسا کوئی کام اسے آتا ہی نہیں تھا۔ زریاب نے کمرے میں جھانکا تو وہ جلدی سے بولی۔ زریاب جی، مجھے واپس جانا ہے۔ اتنی جلدی؟ وہ چونکا۔ وہ بس مجھے کچھ آتا نہیں، شرمندگی سے بہتر ہے کہ چلی جاؤں۔ وہ خاصی نرمی سے بولی۔ بس اتنی سی بات ہے، ہنا بھابھی سے پوچھ لیا کرو، وہ سب کچھ سکھا دیں گی۔ مجھے ایسے کام نہیں سیکھنے، وہ بولی۔ تو پھر نہ سیکھو، پریشانی کیا ہے؟ ایسے کاموں سے میرا کوئی واسطہ نہیں، اس لیے تو شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ نظریں چراتے ہوئے بولی۔ اچھا فیصلہ ہے، اس لیے اب میری شادی ایسی لڑکی سے ہو رہی ہے جسے سب کاموں سے دلچسپی ہے۔ زریاب نے جواب دیا تو وہ حیران سی دیکھتی رہ گئی۔ وہ چلا گیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کچن میں پہنچ گئی۔ ہنا بھابھی تیزی سے افطاری کے کاموں میں مصروف تھی۔ افطار کا وقت قریب تھا۔ اس نے ہنا بھابھی کی ہدایت کے مطابق میز پر برتن لگائے، سب تیار شدہ چیزیں لا کر رکھی۔ کچھ ہی دیر میں اوصاف اور زریاب آ گئے۔ نیما آپا نے تو طبیعت خرابی کے باعث روزہ نہیں رکھا تھا، اس کا بھی روزہ نہیں تھا۔ زریاب نے سب چیزیں کو غور سے دیکھا اور تعریف کی۔ بھائی پکوڑے اور فروٹ چاٹ رحمین نے بنائے ہیں، ہنا بھابھی نے کہا۔ مزہ تو تب ہے کہ رحمین روزے بھی رکھے، زریاب نے گھڑی پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ رحمین حجالت سے مسکرا دی۔ اوصاف بھائی نے اس کی طرف سے کہا۔ یہ کون سی بڑی بات ہے، سب کے ساتھ اٹھے گی تو روزہ بھی رکھ لے گی۔ وہ کچھ نہ بولی۔ پھر ایسا ہی ہوا، ہنا بھابھی نے اسے گہری نیند سے جگا دیا۔ رحمین، چاند کو ٹمپریچر سا ہے، سو نہیں رہا، ذرا سحری کے لیے آملیٹ تو بناؤ، میں آتی ہوں۔ اسے بہت غصہ آیا مگر بول نہ سکی، اٹھنا پڑا۔ منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، دوپٹہ لیا اور باہر نکلی۔ تیزی سے اپنی فہم کے مطابق آملیٹ بنایا۔ ہنا بھابھی نے پراٹھے بنائے، اس نے چائے کا پانی رکھا، برتن لگائے، سب کے ساتھ کھانا پڑا۔ ہنا بھابھی نے بآواز بلند روزہ رکھنے کی دعا پڑھی۔ پھر اوصاف اور زریاب مسجد گئے تو ہنا بھابھی نے اس کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر اسے کافی اچھا لگا۔ نیما پھپھو کی آواز آئی تو وہ ان کے پاس آ گئے۔ گلابی دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ دیکھ کر نیما پھپھو کھل اٹھی۔ ماشاء اللہ، جیتی رہو، کتنا نور ہے میری بیٹی کے چہرے پر۔ وہ خوش ہوگی۔ آپ کے لیے چائے لاؤں؟ پہلی بار اس نے پوچھا۔ نہیں، بس مجھے الماری سے قرآن پاک نکال دو۔ جی بہتر۔ اس نے جلدی سے الماری کھول کر سبز غلاف شدہ قرآن پاک نکالا اور انہیں تھما دیا۔ جاؤ، جا کر آرام کر لو بیٹا، انہوں نے کہا تو وہ اٹھ کر آ گئی۔ زریاب سے پھپھو کے کمرے کے باہر ٹکراؤ ہو گیا۔ دوپٹے میں پاکیزہ سی رامین بہت اچھی لگی۔ نظریں اس کے چہرے پر جم سی گئی مگر اس کے بولنے سے بوکھلایا۔ زریاب، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ ہاں، وہ تم بالکل میری ہونے والی بیوی جیسی لگ رہی ہو۔ سوری۔ حیرت ہے؟ حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، تم اس سے ملو گی تو دیکھتی رہ جاؤ گی۔ تو کب ملوا رہے ہو اس سے؟ انشاءاللہ عید کے بعد۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ زریاب کو ہنسی آ گئی۔ یہ زریاب سے اس کو تنگ کر رہا ہے۔ وہ کمرے میں آ کر ابھی کافی ڈسٹرب سی رہی۔ ذرا دیر کو بیڈ پر دراز ہوئی تو ہنا بھابھی کافی سارے کپڑے اٹھائے اس کے پاس آ گئی۔ رحمین، یہ کپڑے ٹیلر کو دینے ہیں، بتاؤ تو کیسے سلنے چاہیے؟ میں کیسے بتاؤں بھائی، وہ لڑکی بہت ماڈرن ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے سلوائے جائیں۔ اسی سے پوچھ لیں، وہ بولی۔ ارے واہ، تم سے کیوں نہ پوچھیں، بلکہ تم ساتھ جاؤ، زریاب لے جائے گا۔ اسی وقت نیما بیگم نے وہاں آتے ہوئے کہا۔ مگر پھپھو، وہ کترائی۔ اچھا ہے نا، تمہارے مشورے سے سل جائیں گے، ہنا نے کہا۔ نیما بیگم جوں ہی کمرے سے گئی تو ہنا نے سنجیدگی سے کہا۔ رحمین، دراصل اماں کو تمہارے انکار کا ابھی بتایا نہیں تو تیاری؟ اسے حیرت ہوئی۔
زریاب کے دوست کی بہن فریحہ زریاب کو پسند ہے. ہم نے خاموشی سے اس سے بات کی ہے. ذرا اماں کی طبیعت بہتر ہو جائے تو بتا دیں گے. آپ اور زریاب پھوپھو جانے کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اسے بہت غصہ آیا. نہیں، مصلحت کا تقاضا ہے. زریاب کی پسند کا پھوپھو کو پتہ ہونا چاہیے. اسے غصہ آ رہا تھا. ہنا نے واضح طور پر محسوس کیا. رحمین، زریاب کی پہلی پسند تم ہی تھی، مگر تم نے کیونکہ انکار کر دیا تو گھر کی عزت بچانے کے لیے فریحہ کا انتخاب کیا ہے. ہنا بولی. محبت کا محور بدل گیا نا؟ اس نے طنز کیا. کس نے بدلا؟ ہنا نے بھی طنزیہ لہجے میں پوچھا. چھوڑیں، مجھے کیا، بس مجھے واپس جانا ہے. ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی. مرضی تو زریاب کی چلی، لیکن پہل تم نے کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مجھے واپس جانا ہے پلیز. اور صاحب بھائی سے کہیں کہ ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیں. اوکے، رات کہہ دوں گی. ہنا نے جواب دیا اور باہر چلی گئی. تب اسے بہت غصہ آیا. گھٹ سے پاپا کو فون ملایا اور انہیں بھی آنے کا کہا. وہ تو بے قرار ہو گئے. وہیں سے دلاسے دیتے اور اوصاف کو کہنے کا یقین دلایا. ہنا اور زریاب بازار گئے تھے. عصر کا وقت ہو رہا تھا اور وہ اب تک نہیں لوٹے تھے. تب نیما پھپھو نے چاند کو اس کے حوالے کیا. ارے بیٹا، تم چاند کو سنبھال لو، میں ذرا کچن میں جاؤں. کھانا بنانا ہے، افطاری کا بندوبست کرنا ہے. اس نے بڑے سلیقے سے روتے ہوئے چاند کو بازوں میں بھر لیا. روزے کی وجہ سے شدید نکاہت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ عادت ہی نہیں تھی. بڑی مشکل سے وقت گزر رہا تھا. ایسے میں چاند کو سنبھالنا مشکل کام تھا. خیر، تھپک تھپک کر اسے سلایا تو اخلاقاً کچن میں آ گئی. نیما پھپھو اکیلے مصروف تھی. ارے تم سوئی نہیں؟ وہ بولی. نیند نہیں آ رہی. چلو یہ لو دہی بھلے مکس کرو، وقت منٹوں میں گزر جائے گا. انہوں نے پھینٹا ہوا دہی کا بڑا سا ڈونگا اسے پکڑاتے ہوئے کہا. اس کے ذہن میں آیا کہ وہ پھپھو کو حقیقت بتا دے، لیکن باہر گاڑی کی آواز پر چپ ہو گئی. رحمین، بچے آؤ، پہلے عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں. جی. وہ سب کام چھوڑ کر ان کے ساتھ باہر آ گئی. نماز سے فارغ ہوتے ہی ہنا نے نیما پھپھو کو ان کے کمرے میں بھیج دیا اور خود اسے لیے کچن میں آ گئی. سالن میں کچھ کسر باقی تھی. پکوڑوں کا مسالہ تیار تھا. رائتہ تیار تھا. آج تو تھک گئی ہوں. ہنا ہنڈیا میں چمچہ چلاتے ہوئے بولی. آپ رہنے دیں، میں دیکھتی ہوں. اسے اخلاقاً کہنا پڑا. ارے نہیں، یہ سب چیزیں زندگی کا حصہ ہیں. شادی کی تیاریاں تو اچھا شگن ہے، اور یہ باورچی خانے کی گہما گہمی بہت بڑی برکت ہے. مجھے عادت ہے، ہنا نے بڑے سلیقے سے کہا. دراصل ملازمہ بھی تو چھٹی پر ہے. ہاں، لیکن میں اور اماں ملازمہ پر بھروسہ نہیں کرتے. بھلا کام کاج سے بھی کچھ ہوتا ہے؟ عورت کی پہچان ہی گھرداری ہے. ہنا نے یخنی میں بھیگے ہوئے چاول ڈالتے ہوئے بتایا تو وہ ٹھٹکی. یہ گھرداری اتنی ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ گھر اسی سے چلتا ہے. بنتا ہے لاکھ ملازم ہوں، مگر لڑکیوں کو دلچسپی لینی پڑتی ہے. ہنا نے تیزی سے جوس نکالنے کے لیے موسمبی چھیلنے شروع کر دی. آپ کو پسند ہے؟ شادی سے پہلے بہت کام نہیں کرتی تھی. ماما کو دیکھ دیکھ کر ان سے سیکھ گئی. یہاں اگر اماں نے سب کچھ سکھا دیا. وہ چپ ہو گئی. مزید کچھ پوچھنا تھا، پوچھا نہیں. حسب معمول میز پر برتن لگائے، چیزیں رکھی، سب کو اطلاع دی، اور یوں آج کے دن کا روزہ افطار ہوا. رات وہ سامان بیگ میں رکھ رہی تھی کہ زریاب آ گیا. مائی ڈیئر کزن، کیا ہو رہا ہے؟ اس نے بیگ دیکھ کر بھی دانستہ پوچھا. سامان پیک کر رہی ہوں، وہ بولی. اچھا، میرا تو خیال تھا کہ تم میری شادی اٹینڈ کر کے جاتی. جی نہیں. اسے ایک دم غصہ آ گیا. سوری یار، تمہیں کام کرنا پڑ رہا ہے. کون جان بن کر بولا. میں کام کی بات نہیں کر رہی. تو پھر؟ تم نے اب تک پھوپھو جانی کو اصل بات نہیں بتائی؟ ہاں، نہیں بتایا کیونکہ شادی ہو رہی ہے. تم نہ صحیح، فریحہ صحیح. میں اپنی اماں کو صدمہ نہیں دے سکتا. دھوکہ دے سکتے ہو، وہ تو مجھے ہی سمجھ رہی ہے. سمجھنے دو، حقیقت کھل جائے گی. وہ جان لیں گی کہ رحمین اشرف ان کی بہو نہیں بن رہی، بلکہ فریحہ امجد بن رہی ہے. وہ حد درجہ سختی اور بے پرواہی کے ساتھ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا تو وہ چلائی. کچھ بھی کہو، تم پھوپھو جانی کو دھوکہ دے رہے ہو. میرے فیصلے سے سب آگاہ ہیں، لیکن پھوپھو جانی نہیں. تو جاؤ بتاؤ پھوپھو جانی کو کہ تم نے شادی نہیں کرنی. وہ شان بے نیازی سے بولا. میں ضرور بتاؤں گی. وہ اکڑی. اگر میری اماں کو صدمے سے کچھ ہوا تو میں تمہارا گلا دبا دوں گا.
وہ دونوں ہاتھ اس کی گردن کی طرف لاتے ہوئے غرایا تو وہ پرے ہو گئی۔ تم اپنی اماں کو چیٹ کر رہے ہو، وہ بولی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم فریحہ سے جیلس ہو رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ وہ گڑبڑائی۔ جی نہیں، مجھے فریحہ سے کوئی مطلب نہیں۔ چلو پھر تو جھگڑا ہی ختم۔ اب تم خوشی سے شاپنگ وغیرہ کر لو۔ راہمین بیٹا، یہ دیکھو تو کڑوں کا سائز ٹھیک ہے؟ اسی اسنا میں نیما پھپھو 2 خوبصورت کڑے لے کے آ گئی۔ جی سائز، کس کا سائز؟ وہ الجھن کا شکار ہو گئی۔ اماں بظاہر تو ٹھیک لگ رہا ہے، زریاب نے کہا۔ بظاہر چھوڑو، بار بار توڑ پھوڑ کی میں قائل نہیں، پہن کر دیکھ لو۔ اماں کب ماننے والی تھی؟ راہمین، پہن کر دیکھ لو، یہ سٹینڈرڈ سائز ہے سب کو، میرا مطلب ہے ایسی کلائی والی ہر لڑکی کو پورا آئے گا۔ مجبوراً راہمین نے ایک کڑا کلائی میں ڈال کر دیکھا اور اتار کر نیما پھپھو کو پکڑا دیا۔ جیتی رہو، میں یہ کہہ کر چلی گئی تو اس نے زریاب کو گھور کر دیکھا۔ اگلی صبح وہ اوصاف کے کہنے کے مطابق تیار تھی، مگر ڈرائیور نہ ہونے کی باعث زریاب کو کہا گیا۔ پہلے تو اس نے انکار کیا، مگر پھر اماں کے کہنے پر راضی ہو گیا۔ وہ سب سے مل کر آخر میں نیما پھپھو کے پاس گئی اور کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ زریاب نے جلدی سے آواز لگا دی، محترمہ آ جائیں، مجھے شام کو واپس بھی آنا ہے۔ کوئی افراتفری نہیں ہے، جو کام ضروری ہے وہ کر کے آنا، نیما پھپھو نے زریاب سے کہا۔ وہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھنے لگی تو وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ مس راہمین بی بی، میں آپ کا ڈرائیور نہیں ہوں، میں آپ کا ڈرائیور ہوں۔ نا منگیتر، آگے تشریف لائیں۔ ایکسکیوز می مسٹر زریاب، بار بار جتلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ کہہ کر فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ میں تو حیران ہوں، وہ قسمیں وعدے سب کوئی کیسے بھول سکتا ہے؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بہت بولنے سے وہ بولا۔ میں کچھ نہیں بھولی ہو تو شادی نہیں کر رہی نا؟ گاڑی مین روڈ پر لاتے ہوئے بولا۔ کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، وہ بڑبڑائی۔ چلو اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں، شادی تو میں فریحہ سے کر رہا ہوں، لہٰذا وہ وجہ تو بتا دو۔ اس پر ترچھی نظر ڈال کر پوچھا۔ بتانا تو تھا، بار بار بتانے کی وجہ کہ مجھے عادت نہیں۔ بتایا تو تھا، بار بار بتانے کی مجھے عادت نہیں۔ یار مجھے بالکل نہیں یاد، ایک بار بتا دو۔ مجھے اتنا ہی پتہ چلا ہے کہ محبت پسند یا پسند کی کوئی حیثیت نہیں۔ شادی صرف کولوں کے بھیل کا نام ہے۔ واٹ؟ وہ زور سے چلایا۔ میں ہینا بھابی جیسی زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ انسان آزاد فطرت پیدا ہوا ہے، میں پابندی کی قائل نہیں ہوں۔ وہ بتا کر کھڑکی سے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر دیکھنے لگی۔ کتنی بچکانہ سوچ ہے نا تمہاری۔ تم نے جو بھی ہمارے ساتھ رہتے ہوئے کیا، کیا وہ کوفت کا باعث ہے یا کہیں کوئی خوشی اور اطمینان بھی ہے؟ وقت ملے تو سوچنا۔ زریاب نے کافی سنجیدگی سے کہا اور پوری توجہ سے ڈرائیو کرنے لگا۔ وہ اس کی بات سے الجھن کا شکار ہو گئی، مگر کچھ بولی نہیں۔ پھر سارا راستہ خاموشی کی نظر ہو گیا۔ وہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے سوتی رہی اور وہ گاڑی دوڑاتا رہا۔ طاہرہ بیگم نے واضح طور پر محسوس کیا کہ راہمین بجھی سی ہے۔ زریاب اشرف صاحب کے ساتھ مصروف تھا، تقریباً دو روز اسے رکنا پڑا، مگر وہ کھوئی سی تھی۔ دادی کی گود میں سر رکھا، انہوں نے بالوں میں انگلیاں پھیری تو آنکھیں بھر آئی۔ وہ پریشان ہو گئی۔ طاہرہ بیگم نے بیٹی کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے میری جان؟ کچھ نہیں۔ کچھ تو ہے، طاہرہ نے پوچھا۔ جب میں نے کہا کہ شادی نہیں کرنی تو آپ نے نیما پھپھو کو کیوں نہیں بتایا؟ وہ ایک دم احتجاجن انداز میں چلائی۔ جی سائز، کس کا سائز؟ وہ الجھن کا شکار ہو گئی۔ اماں بظاہر تو ٹھیک لگ رہا ہے، زریاب نے کہا۔ بظاہر چھوڑو، بار بار اچھا دوبارہ سے یہ ریپیٹ ہو گیا۔ وہ کہاں پہ تھا اچھا یہ ایپیسوڈ سا ریپیٹ ہو گیا اب اس کی لاسٹ فائنل۔ طاہرہ بیگم نے واضح طور پر محسوس کیا تھا کہ راہمین بجھی سی ہے۔ زریاب اشرف صاحب کے ساتھ مصروف، تقریباً 2 روز اسے رکنا پڑا تھا، مگر وہ کھوئی ہوئی تھی۔ دادی کی گود میں سر رکھا، انہوں نے بالوں میں انگلیاں پھیری تو آنکھیں بھر آئی۔
وہ پریشان ہو گئی۔ طاہرہ بیگم نے بیٹی کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے میری جان؟ کچھ نہیں۔ کچھ تو ہے، طاہرہ نے پوچھا۔ جب میں نے کہا تھا کہ میں شادی نہیں کرنی تو آپ نے نیما پھپھو کو کیوں نہیں بتایا؟ وہ ایک دم احتجاجی انداز میں چلائی۔ شادی سے انکار تم نے زریاب سے کر تو دیا نا؟ طاہرہ بیگم نے نرمی سے کہا۔ ہاں، اسی لیے وہ اپنی مرضی کر رہا ہے، پھپھو کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ بولی۔ رحمین، تمہیں کیا لینا دینا، وہ جس سے مرضی شادی کرے؟ طاہرہ بیگم بولی۔ بھائی ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، معاملہ کیا ہے؟ دادی قطعاً انجان تھی۔ آپ نہیں جانتی کیا؟ اللہ رکھے تمہاری شادی ہو رہی ہے، ہمیں تو یہی پتا ہے۔ نہیں اماں، آپ کی لاڈلی نے انکار کر دیا ہے، اب صرف زریاب کی شادی ہو رہی ہے۔ نیما آپا کو نہیں پتا، زریاب آج کل میں بتائے گا۔ طاہرہ نے بتایا تو وہ گرجی۔ ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور کوئی ہمیں بتا بھی نہیں رہا۔ کیا بتائیں؟ رحمین نے خود انکار کیا ہے، نیما آپا کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے یہ صدمہ انہیں نہیں دیا۔ طاہرہ بیگم بولی۔ ذرا ملاؤ فون نیما کا، ہم خود بات کریں۔ یہ کل کا بچہ منمانیاں کرتا پھر رہا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا نانو، سب رحمین نے کیا ہے۔ گھر میں شادی کارڈ چھپ کر آ جائیں، زیور کپڑے تیار ہو جائیں تو لڑکی معمولی سی بات پر شادی سے انکار کر دے۔ ایسے میں لڑکے کے گھر کی عزت بچانی چاہیے یا ماں کی صحت؟ میں نے جو کیا اپنے گھر کی بہتری میں کیا۔ زریاب اسی وقت آیا تھا، آخری جملہ سن کر سیخ و پا ہو گیا۔ ہمیں تو کچھ بتاتے۔ کیا بتاتا؟ آپ کی تربیت نے تو یہ دن دکھایا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اپنی ماں سے بات کرواؤ ہماری، وہ غصے سے بولی۔ میں جا رہا ہوں، آپ بات کر لیجئے گا۔ اتنے منہ پھٹ اور بدلحاظ ہو گئے ہو؟ معاف کرنا نانو، رحمین سے کم ہوں، مگر افسوس آپ کے لاڈ پیار نے اسے ایسا بنا دیا ہے۔ وہ یہ کہہ کر لمبے لمبے ڈاگ بھرتا ہوا چلا گیا۔ زریاب گھر پہنچا تو نیما بیگم نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ وہ ہنا بھائی کو اشارہ کر کے خود کمرے میں چلا گیا۔ وہ ہنا بھابھی کو اشارہ کر کے خود کمرے میں چلا گیا۔ ہنا نے ساری بات زریاب کے کھاتے میں ڈال دی، رحمین کو صاف بچا لیا۔ نیما بیگم تو سر پیٹ کر رہ گئی، رو رو کر برا حال کر لیا۔ زریاب کو دودھ نہ بخشنے کی دھمکیاں دی، مگر وہ چپ رہا۔ دوسری طرف رحمین کو احساس سے ندامت کچوکے لگا رہا تھا۔ نیما پھپھو بیٹے کے کیے پر معافی مانگ رہی تھی۔ رحمین زمین میں گڑی جا رہی تھی کہ سب کچھ زریاب نے اپنے سر پر لے لیا، اب کیا کیا جائے؟ دادی زریاب کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ دل بری طرح بےتاب تھا، بے چین تھا، مضطرب تھا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے، سب خاموش تھے۔ اشرف صاحب باہر کے کاموں میں مصروف تھے۔ طاہرہ بیگم اداس سی عید کی تیاریوں میں مخو تھی۔ آخری عشرے کی آخری 4 دن بچے تھے۔ دادی نے نیما پھپھو سے ہر قسم کے رابطے پر پابندی لگا دی تھی۔ وہ چائے بنا کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ غیر ارادی طور پر وارڈروب کھولی تو سی گرین خوبصورت سوٹ پر نظریں ٹک گئی۔ بے اختیار ہی آنکھوں میں نمی تیر آئی۔ پچھلی عید پر یہ سوٹ، ہمرنگ چوڑیاں اور ڈھیروں ساری مٹھائی لے کر نیما پھپھو اور زریاب آئے تھے۔ جاتے ہوئے زریاب نے پیار بھری فرمائش کی تھی، عید پہ یہ سوٹ پہن کر میرا تصور کرنا، کیسا محسوس ہوا ضرور بتانا۔ وہ گلابی پڑ گئی تھی۔ آج یہ سوٹ دیکھ کر دل غم سے بھر گیا تھا۔ دل چاہا کہ زریاب کی بے وفائی پر خوب روئے، مگر قصور تو سراسر اپنا تھا۔ یہ سوچ کر الماری بند کر کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ چائے پینے کا دل نہ چاہا، آنکھیں موند لی تھی۔ طاہرہ بیگم اس کی حالت دیکھ کر رنجیدہ ہو گئی تھی۔ چھوٹی سی ضد اور خودسری کی کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑی تھی۔ کیوں؟ کچھ نہیں ہے، وہ چونک کر ہکلائی۔ رحمین، تم نے غور کیا کہ جب سے نیما آپا کے پاس رہ کر آئی ہو تم میں سکون اور اطمینان کی کیفیت نہیں رہی؟ تمہیں وہاں گزرے پل یاد آتے ہیں؟ طاہرہ بیگم نے گویا اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ دیا تھا، وہ افسردہ سی ہو گئی۔ بات تو سچ تھی، وہاں جس انداز میں دن رات گزرے تھے وہ یادگار تھے۔ مجھے کچھ یاد نہیں کرنا، وہ جھوٹ بول گئی۔ کہانی یاد ہے نا، ہاتھ نہ آئے تو انگور کھٹے ہیں۔ امی، آپ میری دلجوئی کر رہی ہیں؟ میں اپنے دل کا درد شیئر کر رہی ہوں، اپنی بیٹی کے دکھ کو محسوس کر رہی ہوں۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ صاف مکر گئی۔ باقی کے دن بھی بے سکونی سے گزر گئے۔ وہ رات بھی آ گئی جس کو چاند رات کہتے ہیں۔ طاہرہ بیگم عید کے دن کے لیے شیر خورمہ بنانے میں مصروف تھی۔ باقی ملازمین گھر کی صفائی ستھرائی میں مگن تھی۔ خانسامہ مچھلی
کم مسالہ لگا رہا تھا۔ زیبو شامی کباب کے لیے بھرا مسالہ کاٹ رہی تھی۔ وہ بیزار سی ان سب کو دیکھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیڈ پر تکیے کے سہارے بیٹھ کر صرف ضریاب کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ سوچتے سوچتے نیند آ گئی۔ آنکھ ایک دم ٹھنڈک کے احساس سے کھلی تو حیرت سے آنکھیں کھلی کی رہ گئی۔ یقین کے لیے پلکیں چھپکا کر دیکھی۔ ہینا کے ہاتھ میں کوئی مہندی تھی اور اس کے ہاتھ پر مہندی سے ہینا نے ابھی صرف ZR لکھا تھا۔ ہینا بھابھی، بے اختیار ہی وہ ننھی منی بچی کی طرح روتی ہوئی ان سے لپٹ گئی۔ ارے یہ کیا، ہم اتنے دور سے تمہیں مہندی لگانے آئے ہیں، عیدی دینے آئے ہیں، اور تم رو رہی ہو؟ ہینا نے ہنستے ہوئے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تو وہ روتے روتے مسکرا دی۔ عیدی پلس مایوں کا جوڑا۔ ہینا اور چونکایا تو وہ مزید حیرت زدہ ہو گئی۔ اور زریاب کی شادی ہو رہی ہے اس پیاری سی نادان سی رامین سے؟ ہینا نے چھیڑا اور وہ ہچکچائی۔ وہ سب تمہیں درست کرنے کا پلان تھا جس میں ہم سب شامل تھے۔ سب انتظامات زریاب اشرف ماموں کے ساتھ مل کر کروا کے گیا تھا۔ ہینا نے بتایا تو وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ لاؤ نام تو مکمل کر دوں، پھر ہم نے کھانا ہے، قسم سے بہت بھوک لگی ہے۔ ہینا نے ہاتھ پکڑ کر مہندی سے زریاب لکھ کر اس کی پیشانی چومی اور کہا مبارک ہو۔ وہ کھل اٹھی، ذہن سے بوجھ اتر گیا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ زریاب کے بنا ادھوری ہے۔ طاہرہ بیگم نے زیبو سے کھانا لگانے کو کہا تو ہینا فوراً چلی گئی اور غور سے ہاتھ دیکھنے لگی۔ تبھی موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ نمبر دیکھ کر اس کے دل میں گدگدی سی ہوئی۔ میرے چاند کو چاند رات مبارک ہو۔ دوسری طرف سے زریاب کی شوخ آواز ابھری۔ کتنا ستایا ہے تم نے، اس نے گلہ کیا۔ اور تم نے محترمہ گھرداری صاحبہ کتنا تڑپایا، وہ بھی جواباً چہکا۔ اسے ہنسی آ گئی۔ تم بہت اچھے ہو زریاب، اس نے اعتراف کیا، اور تم بھی بہت اچھی بن گئی ہو۔ قسم سے جب تمہیں کام کرتا دیکھتا تھا دل شرارت کو مچلتا تھا۔ ایک دو بار تو ذہن میں آیا کہ اس نے کہتے کہتے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کیا؟ چھوڑو، نہیں بتاؤ تو۔ یہی کہ تمہیں بیگم کہہ کر بلاؤں، تمہارے ہاتھوں کو چوم کر تمہیں سینے سے لگاؤں۔ کتنے پیار سے استری کر رہی تھی تم۔ زریاب نے شوخ شنگ لہجے میں کہا تو وہ گل رنگ ہو گئی۔ آپ بہت برے ہیں کبھی اچھے کبھی برے۔ یار سوچ لو، ایک فیصلہ کر لو، اس نے کہا تو وہ کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ فضا میں اس کے ہنسی کے جلترنگ بج اٹھے۔ ختم شد۔ چھوٹا سا ناول تھا اور بہت مزے کا تھا، مجھے بہت اچھا لگا، سویٹ سا تھا اور مطلب مزے کا، مجھے بہت اچھا لگا۔ ہوپ سو آپ لوگوں کو بھی اچھا لگا ہوگا۔ پلیز مجھے کمنٹس میں بتائیے اگر کوئی اور آپ لوگوں نے ناول جو آپ لوگ کا دل ہو وہ میں پڑھوں، کیونکہ آج کل میں شارٹ ناولس اس لیے پڑھی ہوں کیونکہ شارٹ ناول زیادہ لوگ سنتے ہیں ایز کمپیئر ٹو لانگ ناولس کے، تو اس لیے شارٹ ناولس پڑھی ہوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلے ناول میں، تب تک خدا حافظ۔